तबारक व तआला की हम्द व सना और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत पाने वाले तमाम तर सहाबा की फजीलत और उनका अदब व एहतराम करना यकीनन हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है। इनमें से किसी की भी फजीलत का इनकार करने की इजाज़त किसी को भी क़तअन न उस ज़माने में रही, न आज है और न ही क़यामत तक किसी को इस बात की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि इन्हें मकाम व रुतबे अगर दुनियावी किसी वजह से अता किए जाते तो उस सबब के और उस वजह के दूर हो जाने के बाद फिर इनका मकाम व रुतबा घटाया जा सकता था। लेकिन इन्हें मकाम व रुतबे दुनियावी किसी शय के मुकाबले में नहीं, उसके बदले में नहीं, बल्कि इनके अपने इखलास की वजह से, इनकी अपनी कुर्बानियों की वजह से और इनकी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और वफ़ा की वजह से इन दराजात और इन मकाम से नवाजा गया। तो जब तक कि इनके दिलों में इखलास रहा, रब्बे कायनात इन्हें मकाम रुतबे इनायत फरमाता रहा। और फिर जब ये इस दुनिया से रुखसत हो चले तो अब चूँकि वो उसी इखलास की हालत में ही फौत हुए, उसी मोहब्बत की हालत में ही फौत हुए, तो जितने मकाम और रुतबों से अल्लाह ने इन्हें नवाजा उन तमाम पर यकीन रखना और उन तमाम को तस्लीम करना ये हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है। किसी भी सहाबी के बारे में चाहे 1000 साल गुज़रे या उससे ज़ायद अरसा गुज़र जाए, किसी भी सहाबी के बारे में किसी भी ज़माने में क़यामत तक किसी को भी बुरे अल्फाज के इस्तेमाल की या उनकी तौहीन की या उनकी तनक़ीस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अहले सुन्नत व जमात का यह मुत्तफ़क़ा फ़ैसला और अहले सुन्नत व जमात का ये एक मुश्तरका ये अक़ीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम तर सहाबाए किराम काबिल एहतराम और लायक तकरीम हैं। हर सहाबी को हुज़ूर ने आसमान हिदायत का सितारा करार दिया और हर सहाबी हमारे लिए वाजिबुल इकराम और वाजिबुल तकरीम है। लेकिन इनमें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो फजीलत और जो रुतबा और जो मकाम हासिल है वो और किसी भी सहाबी को अता नहीं किया गया। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा यानी हम अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा ये है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंबिया के बाद, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज़्यादा वाजिबुल एहतराम है और सबसे ज़्यादा अफज़ल है। यानी तमाम के तमाम अंबिया के बाद और तमाम के तमाम रसूलों के बाद अगर अफजलियत में किसी का ज़िक्र है और अफजलियत किसी को अता की गई तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अफजलियत से क्या मुराद है? अफजलियत से मुराद ये है कि अगर बिन जुमला ये ज़िक्र किया जाए कि सहाबा में अफजल कौन है तो ज़बान से फ़ौरन ये निकले कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अफजलियत से मुराद ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ ये सवाल कायम किया जाए कि अंबिया और रसूलों के बाद इंसानों में सबसे अफजल कौन है तो जवाब में ज़िक्र आए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लेकिन ये भी याद रहे कि अफजलियत से मुराद ये नहीं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर जिहत से हर जानिब से तमाम में सबसे अफजल रहे, ये लाज़मी नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें मिल जाएंगी कि जिनमें दीगर कोई सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फ़ौक़ियत पा जाता है। मिसाल के तौर पर अहले बैत का रिश्ता ही अगर ले लें तो वो चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल है,
بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی اگر ذکر کریں تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، تو ان کا اس اولاد کے رشتے کے حساب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مقابلہ نہیں۔ اس رشتے کے حوالے سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت فاطمہ ہوں یا حضرت علی ہوں، اس رشتے کے حوالے سے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ٹوٹلی فضیلت دے دی جائے حضرت ابوبکر صدیق پر۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بھی شخص، کوئی استاد ہو اور وہ اپنے شاگرد کو پڑھائے اور اس کا شاگرد کسی ایک سبجیکٹ میں اپنے استاد سے زیادہ ماہر آگے چل کر نکلے، تو دنیا میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ شاگرد کی فضیلت استاد سے بڑھ گئی، بلکہ ہر شخص یہ کہے گا کہ اس کی فضیلت استاد سے نہیں بڑھی ہے، ہاں یہ ایک چیز میں اپنے استاد سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہاں شاگرد کو استاد پر فضیلت نہیں دی جاتی۔ ایسا ہی باپ اور بیٹا، جب باپ اپنی اولاد کو کچھ سکھاتا یا کچھ پڑھاتا ہے اور بیٹا کسی بھی فن میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی شعبے میں اپنے باپ سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اپنے باپ سے فضیلت میں زیادہ بڑھ گیا، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ دونوں میں افضل والد ہی ہے، لیکن ہاں بیٹا اپنے کمال میں، اپنے فن میں اپنے باپ سے آگے بڑھ گیا۔ اور بلا تشبیہ و بلا مثال یہی چیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی ہے کہ دیگر صحابہ میں کوئی ایسی خصوصیت ضرور پائی جا سکتی ہے کہ کسی ایک خصوصیت میں وہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں، لیکن من جملہ اس ایک خصوصیت کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق کی تنقیص کر کے کسی اور صحابی کو ان پر فوقیت دے دینا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہے۔ اور ایسا شخص کہنے والا، یعنی ایسی بات کہنے والا شخص کہ جو یہ کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اور افضل ہے، اب کوئی اور میں حضرت عمر بھی ہو سکتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی کہا جا سکتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی کہا جا سکتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، کسی بھی صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق پر جب من جملہ طور پر کلیتاً فضیلت دے دی جائے تو ایسا شخص اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ شخص سنی نہیں رہ سکتا، کیونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جیسے تمام ایمانیات پر یقین لانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمام کے تمام عقائد اہل سنت پر یقین رکھنے والا شخص اہل سنت کا کہلاتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ یقین رکھے یا اس معاملے میں شک کرے، کیونکہ جہاں تک بات ہے اس افضلیت کی اور فضیلت کی، تو اس میں یاد رہے کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور عقیدے میں کبھی بھی شک قابل قبول نہیں ہوتا، عقیدے میں عمل میں شک قابل قبول ہو جاتا ہے، عمل میں انسان شک میں پڑ جائے، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، عمل میں انسان شک میں پڑ جائے کہ میں یہاں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں کوئی حرج نہیں، لیکن جہاں عقیدے میں شک ہو جائے، جیسے خدا نہ خواستہ کسی کو یہ شک ہو جائے کہ کیا خبر اللہ ایک ہے یا معاذ اللہ ایک سے بڑھ کر، اگر یہ شک پڑ جائے تو کیا کہیں گے کہ وہ شخص مسلمان رہے گا؟ کسی بھی طور پر نہیں، کیونکہ عقیدہ بالکل پختہ چاہیے، اگر عقیدے میں ذرہ برابر بھی شک آ جائے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ افضلیت کی جو بنیاد ہے اور افضلیت کا جو معاملہ ہے یہ عقائد میں سے ہے، یہاں انسان کی صرف زبان ہی نہیں روکی جاتی بلکہ انسان کے ذہن کو شک کی طرف جانے سے بھی روکا گیا کہ اگر انسان کے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک آ گیا کہ کیا خبر کہ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس شک کی بنیاد پر وہ شخص اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں کافر نہیں کہیں گے، اسے ابھی کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور فرمایا امام اہل سنت نے کہ ایسے شخص کے ایمان کے جانے کا خطرہ ضرور ہے، ایسا شخص ممکن ہے اور قریب ہے کہ ایسا شخص آگے چل کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بنیاد تھی کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تمام سے افضل ہے، اس نے جب اس بنیاد کو
پامال کیا تو آگے پھر اس سے کچھ بھی بعید ہے، آگے اس سے پھر کچھ بھی امید کی جا سکتی کہ وہ آگے پھر تمام تر حدیں پار کرتا ہوا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجودہ زمانے کے چند لوگوں کی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے ہوئے معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غلول کرتا ہوا ثابت کر دے، ان میں یہ ثابت کر دے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب میں داخل کر دیا اور ابو طالب کی نسل حضرت علی ہیں اور حضرت علی کے نسل امام حسن و امام حسین۔ آج ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے لبادہ اہل سنت و جماعت کا اوڑھ رکھا ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے اور اپنے آپ کو سنی بتلاتے اور سنی پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے درمیان رافضیت کو پھیلا رہے ہیں، ہمارے عقائد پر اس طرح حملہ کر جاتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص دنیا کا کتنے سے بھی کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہی کیوں نہ ہو، جہاں اگر کسی شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دینے کی بات کی، اس شخص کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ اور متفقہ ایک فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ تمام کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں امیر را افضل از صدیق اکبر گوید از جرگہ اہل سنت میخاید، کہ کوئی بھی شخص جو امیر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم کرتا ہوا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر فضیلت دے، مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسا شخص اہل سنت و جماعت کے گروہ سے نکل جاتا، وہ شخص اہل سنت و جماعت سے نہیں رہتا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں افضلیت شیخین در ملت اسلامیہ قطعی است، کہ شیخین کی افضلیت یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کہ تمام کے تمام انسانیت میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان دونوں کی افضلیت یہ اس قطعی طور پر اہل سنت و جماعت کا ایک قطعی اور حتمی ایک فیصلہ اور عقیدہ ہے، اس میں کسی بھی طور پر کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا نقطہ نظر میں آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر چکا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے فضیلت دی کسی اور کو حضرت ابوبکر صدیق پر، وہ قریب ہے کہ ایمان سے بھی نکل جائے، قریب ہے کہ اس سے ایمان چھن جائے۔ تو اس لیے آج ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنی، آج ہمیں اپنے آپ کو بچانا اور اپنے عقائد کی حفاظت اس طور پر کرنی کہ ایسا کوئی بھی شخص ہمیں ملے، ایسا کوئی بھی شخص ہمیں دکھائی دے، ایسے کسی بھی شخص کو اپنے اسٹیجز پر نہ آنے دیں۔ ہم عوام ہی کا کام ہے، ہم ہی ایسے لوگوں کو اسٹیج پر بٹھاتے ہیں، ہم ہی ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ جو اسٹیج پر بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا افضل ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ دلائل نہیں ہوتے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اعتراف خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کوئی بعد میں آنے والوں کی باتیں نہیں، یہ بعد میں آنے والوں کے فیصلے نہیں، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سنا کہ کوئی شخص آپ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے رہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس شخص کو پکڑ کر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر اسے کوڑے لگوائے صرف اس بات پر کہ تو جانتا ہے کہ شیخین کا مقام و رتبہ کیا ہے، تو مجھے ان سے فضیلت، مجھے ان پر افضل ثابت کر رہا، اور فرماتے تھے کہ میرا بس نہیں چلتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو مجھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر فضیلت دے، میں اسے اسی طرح کی کڑی سے کڑی سزائیں دوں۔ یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ ان کا فتویٰ اور ان کا فیصلہ ہے کہ جن کو آج ہم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر فضیلت دینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کے نام سے ہم سب واقف ہیں کہ کون ہیں وہ سادات ہیں،
سید ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، میدان کربلا میں اکلوتے میدان کربلا سے بحفاظت واپس آنے والے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال ہوتا ہے آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے مقام و رتبے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ حضور کے زمانے میں ان کا کیا رتبہ اور کیا حیثیت تھی؟ حضرت امام زین العابدین سے سوال ہو رہا ہے، ایک سید سے سوال ہو رہا ہے، ایک سید زادے سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کے روزے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جس طرح جس مقام اور جس حیثیت پر تم آج انہیں دیکھ رہے ہو، یہی مقام، یہی رتبہ، یہی حیثیت حضور کی بارگاہ میں انہیں زندگی میں بھی حاصل تھی۔ یعنی جس طرح آج حضور نے انہیں اپنا قرب عطا کر رکھا، جس طرح آج نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنے پہلوؤں میں سلا رکھا ہے، زندگی بھر نبی کریم علیہ السلام انہیں اپنے دائیں اور بائیں رکھا کرتے تھے۔ زندگی میں نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ایسے ہی مقام و رتبوں سے نوازا، اور آج 1400-1500 سال گزرنے کے بعد کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق معاذ اللہ جہنمی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ جہنمی۔ ان کے رشتوں کا اندازہ اور ان کی محبتوں کا اندازہ لگائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی، نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے تمہارے بارے میں کچھ فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، حضور نے مجھ سے یہ فرمایا کہ علی کل بروز قیامت پل صراط پر کھڑے ہوں گے، پل صراط پر کھڑے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ ابوبکر تمہارے بارے میں بھی حضور نے مجھ سے کچھ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ کیا کہا؟ حضور نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے علی، اس پل پر سے گزرنے صرف اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ اس پل پر سے گزرنے صرف اسی کو دینا کہ جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیان کس کا رتبہ کیا جا رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبت کی مثال مل سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ حضرت ابوبکر کو معاذ اللہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ حضرت ابوبکر پر فضیلت دے دی گئی، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ معاذ اللہ حضرت علی سے کم ہے؟ ان کے مقام و رتبوں کا جو فیصلہ نبی کریم علیہ السلام قطعی طور پر کر گئے ہیں، آج بھی اہل سنت و جماعت اس قطعی فیصلے پر قائم و دائم ہے۔ اور یاد رہے کہ صرف اسی اہل سنت و جماعت میں ہی نجات ہے، اس کے علاوہ اور کسی میں کوئی نجات نہیں۔ ہمارے دائیں طرف وہ لوگ ضرور ہیں کہ جو ہمیں اس طور پر ورغلاتے ہیں کہ صحابہ کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جائیے کہ اہل بیت کا انکار کر جائیے، اہل بیت کی محبت اور ان کی فضیلت کا انکار کر جائیں۔ اور ہمارے بائیں طرف ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاؤ کہ صحابہ کی محبت بھول جاؤ۔ اہل سنت و جماعت وہ واحد مسلک ہے، اہل سنت و جماعت وہ واحد گروہ ہے کہ جو ہمیں اہل بیت کی محبت بھی سکھاتا ہے اور جو ہمیں صحابہ کرام کی محبت بھی سکھاتا ہے۔ اور یہ صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل مسند ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے باب باندھتے ہیں اور اس کی ابتدائی احادیث میں ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی شخص کسی شخص سے حدیث سنتا، جب بھی کسی شخص سے میں حدیث مبارکہ سنتا تو میں اسے کہتا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ تم نے حضور سے سنا ہے۔ جب بھی کوئی شخص آ کر مجھ سے کہتا کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسے کہتا کہ تم پہلے قسم کھاؤ کہ یہ تم نے واقعی حضور سے سنا، اور جب وہ قسم کھاتا تو میں اس سے حدیث کو روایت کر لیتا اور میں یہ تصدیق کر دیتا کہ ہاں یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث بیان کرتے تو میں ان سے قسم نہیں اٹھواتا تھا، میں یقین کر لیتا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے، تبھی ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ اس قدر اعتماد
اور آج کا کوئی شخص کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی رتبہ ہی نہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ظالم و جابر حکمران، جنہوں نے معاذ اللہ اہل بیت کی حق تلفی کی، جنہوں نے معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی، جن سے معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض رہی، ایسا کسی بھی قسم کا کوئی تصور اور کسی بھی قسم کی کوئی حقیقت موجود نہیں۔ یاد رہے کہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں، اور ایسا ہر شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل نہیں، حضرت علی ان سے افضل ہے، ایسے ہر شخص کو اس کے جبہ و دستار سمیت پکڑ کر اپنے اسٹیجوں سے نیچے اتاریں۔ یاد رہے یہ وقت ہے کہ آج اگر ہم نے اسٹینڈ نہ لیا، آج اگر ہم اس متفقہ فیصلے پر ہم آج بھی متحد نہ ہوئے، تو پھر یقین رکھیں کہ آنے والی نسلوں کے عقیدوں میں وہ بگاڑ آئے گا کہ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آنے والی نسلوں کے عقیدوں کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے، وگرنہ دنیا ہر زمانے میں ہم پر لعنت کرے گی کہ ان کے زمانے میں فتنہ اٹھا تھا، انہوں نے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا۔ دنیا ہر زمانے میں ہم پر لعنت بھیجے گی کہ ان کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا تھا اور انہوں نے اس کے سد باب کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے اس بات کو سنجیدہ لیں اور اپنے عقیدے پر پختہ رہیں۔ یہ ایک فتویٰ آج ابھی نماز کے بعد آپ کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور یہ آپ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ کراچی کے مشہور و معروف تقریباً 26 علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے اور متفقہ فتویٰ ہے، سب کے سگنیچرز موجود ہیں، اور اس میں مختصراً یہ دلائل دیے گئے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اور کس طور پر تمام کے تمام عالم میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اس لیے یہ فتویٰ آپ میں سے جو بڑے حضرات ہیں، گزارش یہ ہے کہ ایک فیملی کا کوئی ایک ہی ممبر لیں، ایک سے زائد نہ لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس فتوے کو عام کیا جا سکے، اور یہ لے کر جائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھ کے بھی سنائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کو دیں، اور خود پڑھنے کے بعد پھر اسے جس قدر ہو سکے اس کی تصویریں لے کے سوشل میڈیا پر وائرل کی جا سکتی ہیں، اپنے دوست احباب میں بھیجا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو PDF فائل چاہیے ہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں اسے اس کی PDF فائل بھی دے سکتا ہوں۔ اس کو جس قدر ممکن ہو سکے اسے عام کریں، تاکہ ہم اپنی اور اپنے نسلوں کی اور اپنے خانوادوں کی اور اپنے اہل خانہ کی ہم ان کے عقائد کی حفاظت کا اہتمام کر سکیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے۔